बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। नमाज के करीब नहीं जाओ जब तुम हालत नशे में हो। आज इस क्लिप में और अपने आराइज़ में मुनशियात के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और इस्लाम ने सबसे पहले शराब को हराम किया। अलबत्ता शराब को हराम करने का एक जो है ना मरहला था, चूँकि इब्तिदाई इस्लाम में जो मुसलमान हो रहे थे आदतन बहुत सारे शराब के आदी हो चुके थे और लिहाजा फ़ौरन उनके लिए हुर्मत शराब को बयान करना सख्त था। बाज़ मरतबा होता भी ऐसा है कि एक चीज़ जो ना रोकी जाए लेकिन फ़ौरन ही अभी ज़मीना हमवार ना हुआ हो, अभी आदमी की जो ना फ़िक्र और सोच इस हद तक ना आई हो, इस बात आपकी बात पर तरतीब असर दे, मान जाए, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन आप वो बात ना करें, क्योंकि अगर जो ना ज़मीना हमवार किए बग़ैर ऐसी बात करेंगे तो एक्शन के बदले रिएक्शन आ जाता है। बस सबसे पहले इस वजह से आप कुरान मजीद में जब शराब की हुर्मत के बारे में आयात पर गौर करेंगे तो सबसे पहले उसमें एक मरहला किया है, यसअलूनका अनिल खम्र कुल इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। ऐ रसूल, आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, इनसे ये कहिए कि इसका गुनाह इसके फ़ायदे से ज़्यादा है। तो आदमी जब देखेगा कि इसका नुकसान ज़्यादा है, इसका गुनाह ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? फितरत बिलाखिर इंसान की फितरत फ़ायदे को चाहती है, नुकसान से बचना चाहती है। तो उनकी अक्लों को, उनकी फितरत को झंझोड़ा गया कि इसमें फ़ायदा नहीं है, कम है। यानी चूँकि वहाँ ज़मीना हमवार नहीं था, इस वजह से ये बताया कि इसमें फ़ायदा कम है, गुनाह ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है। तो सोचने लगेगा कि भाई इसमें जो है ना फ़ायदा तो नहीं है, मुझे क्यों ऐसा करना चाहिए, इसका नुकसान है तो मुझे नहीं करना चाहिए। बात होते होते अब जब आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर पुख्तगी आई तो एक मरतबा आयत आई। अब जो है ना अंदाज़ आयत शदीद तर हो गया, ये कि इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अज़लाम रिजसुन मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु, कहकर के सिवाय इसके नहीं कि शराब, जुआ, पांसा, ये सब जो ना क्या है, रिजसुन मिन अमल शैतान, ये नजिस हैं, पलीद हैं और शैतानी अमल हैं। फज्तनिबूहु, इससे तुम इज्तनाब करो, परहेज़ करो। यहाँ पर वाज़ेह तौर पर शराब की हुर्मत का ज़िक्र किया गया। तो अब आये मजीदा में ये बताया है कि मसलन जो शुरू में मैंने कहा था ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, एक हिस्सा तिलावत किया है, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। बाज़ लोग नशे से मुराद जो है ना यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं। नशे से मुराद यही मुनशियात का नशा है, यानी आदमी शराब पीता है, होश नहीं रहता उसका कि क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती है। जब ज़िक्र और हम्द व सूरह होश के साथ नियत नहीं कर सकता हो तो कहा कि इस हालत में तुम नमाज नहीं पढ़ो। तो इस्लाम में शराब हराम है। और अब जब हम रिवायात की तरफ जाते हैं हुर्मत शराब के बारे में, तो शराब क्यों हराम है बताया गया, इल्लत आई है लिइस्कारिही, यानी शराब इसलिए हराम हुआ क्योंकि ये इंसान को मस्त कर देती है, यानी इंसान की अक्ल को ज़ाइल करती है। जब शराब पीता है तो कम से कम उस वक्त वो होश में नहीं रहता। आम इंसान जो है ना जिस तरह से हवास उसके सालिम रहते हैं वो इस तरह से नहीं रहता है। तो इस एतबार से खुदावंद मुताल पसंद नहीं करता कि एक लम्हे के लिए भी उसकी अक्ल, जो कि हुज्जत बातिनी है, यानी खुदा की तरफ से हुज्जत है, वो काम छोड़ जाए, इसलिए यह हराम कर दिया। इसी को उलमा और फुक़हा जो ना उन तमाम चीज़ों को शराब को हराम करा देने के बाद वो तमाम चीज़ें जो मुनशियात में आती हैं उसे हराम करा दिया है। मसलन चरस है, मसलन अफ्यून है, दीगर जितनी भी चीज़, हेरोइन है, इन सब को भी इसी वजह से हराम कर दिया क्योंकि इसमें भी वही ख़ासियत पाई जाती है जो शराब के अंदर पाई जाती है, बस हराम करा दिया। अब तो और ये जो ना न सिर्फ उस इंसान के लिए जो ना ख़तरनाक है बल्कि पूरे मुआशरे के लिए भी एक समाजी बीमारी है।
سماجی بیماری ہے اور پورا معاشرہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے، تو لہٰذا جو نا اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ اور جو نا اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اس کے عقل کو زائل کرتی ہے اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو نا بعض جو نا اخلاقی اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ اگر سگریٹ بھی، اگر جو نا دوسرا جو نا نسوار بھی انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے، مست کرنے کی خاصیت اس میں آ جاتی ہے یا جان کو نقصان پہنچتی ہے، یہ جان جو ہے نا خدا متعال کی جانب سے انسان کے پاس امانت ہے۔ آنکھ سے لے کر، زبان سے لے کر، ہاتھ پاؤں، سب چیزیں خدا کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ان دی ہوئی نعمتوں کو جو ہے نا اس طرح سے بگاڑنا، فاسد کر دینا، یعنی خدا نے سالم آنکھ دی ہے، خدا نے عقل سلیم دے دیا ہے، یعنی سالم عقل دی ہے، اور خدا متعال نے تندرست دل دیا ہے، خدا متعال نے تندرست پھیپھڑے دیے ہیں، خدا متعال نے تندرست جو نا جگر دیا ہے، خدا متعال نے تندرست کڈنیز دے دیے ہیں، اور آپ اس کو خراب کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ اس اعتبار سے اخلاقی لحاظ سے یہ کہیں گے کہ جو ہے نا کم سے کم اخلاقی اعتبار سے یہ حرام تو ہے۔ اگر فقہا کے لحاظ سے اس حد تک نہیں جاتے ہیں، بعض مطلب میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جب میں درس میں تھا آیت اللہ وحید خراسانی کے درس خارج میں مدد الہلالی، تو وہ فرماتے ہیں اگر میرے لیے ثابت ہو جائے کہ اس سگریٹ کے پینے سے جو ہے نا انسان کے اوپر ایک قابل اعتنا ضرر پہنچتا ہے تو میں اسے حرام قرار دوں، لیکن چونکہ اس کے لیے ابھی تک ثابت نہیں ہے سگریٹ کا وہ ضرر جس کی وجہ سے حرام کہا جائے، تو اس وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ لیکن میں جو ہے نا دیکھیے ایک بات تو آ جاتی ہے نا، پس مذموم چیز تو ہے، کم سے کم اخلاقی اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے، انسان کے اعضاء و جوارح کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیے سائنسی اعتبار سے جو ہے نا کتنے اس کے نقصانات ثابت کیے گئے ہیں سگریٹ نوشی کے، تو اس صورت میں نقصان تو ہے اس کا، حتیٰ ہر سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوا خبردار وزارت صحت کی طرف سے، میں تو تعجب کرتا ہوں اس وزارت صحت کی صحت پر، اس کی اپنی تندرستی پر لکھتے ہوئے بھی جو نا اس کو جو ہے نا بند نہیں کرتی، صحت کے لیے مضر ہے۔ تو جب یہ صحت کے لیے مضر ہے تو بھائی میں سامنے ایک فاسد کھانا نہیں کھاتا، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اگر کھانا پرانا ہو گیا، اس سے بو آ رہی ہے سڑنے کی، تو اسے نہیں کھاتا۔ ایک پھل جو درخت سے گرا ہے نہیں کھاتا۔ حتیٰ جو ہے نا میں یہ بات کروں گا، بعض مرتبہ انسان کچھ کام بہت اچھے اور جو ہے نا عاقلانہ سے بھی عاقلانہ تر کرتا ہے، دقیق سے دقیق تر کرتا ہے، باریک سے باریک بین ہو کر کرتا ہے، اور بعض جگہ اندھا دھند چھلانگ بھی مارتا ہے۔ مثلا گھر میں کھانا جو نا پکا تیار ہو کر آیا ہے اور کھانا کھا رہے تھے، سب چیزیں صاف ستھری تھی نا، لیکن اچانک لائٹ جاتی ہے، ہاتھ روکتے ہیں، بھئی کیوں ہاتھ روک رہے ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ نہیں ہوا، لیکن کہتے ہیں نہیں روشنی ہونی چاہیے، اچانک شاید اس اندھیرے میں کچھ اور شامل ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی جو ایک جملے کی طرف بتا رہا ہوں، میری آواز جہاں تک پہنچ رہی، تھوڑا سا تقریری لہجہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ محظوظ ہو جائیں گی جو میری اس آواز کو سنے گا۔ اکیلے میں تقریر کر رہے ہیں مولانا، نہیں اکیلا نہیں، آپ سن رہے ہیں نا، تو آپ ہیں میرے ساتھ جہاں کہیں بھی ہیں، میں نہیں دیکھ رہا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ اٹھایا ہے، منہ کے قریب گیا ہے، لائٹ گئی، رک رہا ہے آپ کا ہاتھ، بھئی کیوں روک رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا جھجکتے اسے کھا رہے ہیں، بھئی کچھ نہیں ملا، جب لائٹ تھی تو کچھ نہیں تھا نا، کوئی نقصان دہ چیز نہیں شامل تھی، ابھی لائٹ گئی ہے تو اچانک سے کوئی نقصان دہ چیز میں آئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ احتیاط کر رہے ہیں، اتنے باریک بین ہوتے ہیں، یہاں تو اتنے باریک بین ہو گئے جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن ادھر میں تعجب کرتا ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے خبردار سگریٹ جو ہے نا صحت کے لیے مضر ہے، اور خوب سگریٹ پیے جا رہے ہیں۔ میں تو بعض افراد پر تعجب کر رہا ہوں، 10 منٹ بعد ایک اور، یعنی ایک دن میں ایک ڈبی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی صحت پر تو کچھ رحم کرو، اپنے اعضاء و جارحہ پہ جو خدا کی طرف سے جو نا ایک امانت بھی ہے، نعمت بھی ہیں، یہ سالم رہیں۔ اگر 60 سال جیو گے تو 80 سال 120 سال جیو گے، کیوں نہیں چاہتے ہو؟ اپنی زندگی سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ اپنی صحت سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عقلی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے کم یہ سگریٹ نوشی اور اس طرح کے منشیات نہ صرف مضمون ہے، بلکہ اس کو کہا جائے کہ جائز نہیں ہے ایسے کام کرے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ یہ کہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں
ہیں کہ جو انسان آہستہ آہستہ حرام منشیات کی طرف جاتا ہے، جو اس نے جن کو شرعاً حرام قرار دیا ہے، ڈیفینیٹلی فقہی اعتبار سے حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، افیون حرام ہے، چرس حرام ہے، ہیروئن حرام ہے، تو اس کی طرف بھی جاتا ہے اسی سگریٹ نوشی کے ذریعے سے، اور سگریٹ نوشی ہی کے ذریعے سے چرس کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چرس کے بعد کے تسلی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے اگر ایک برائی میں مبتلا ہو جاؤ تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں جو نا مسئلہ نہیں ہے، اس سے وہ زیادہ دل جو نا میٹھی ہے، لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا بسا اوقات بعض لوگوں کے لیے، بعض جو نا کیا کہتے ہیں کہ غیر پختہ افراد کے لیے، نوجوانوں کے لیے یہ سبب بن جاتا ہے کہ وہ جا کے آخر یعنی ہیروئن کا مرتکب ہو جاتے ہیں، نشئی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد کے لیے شروع میں ہی ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو آدمی کو ایسی برائی کی طرف لے جاتی ہے جو کہیں کا نہیں رہ جاتی۔ اس لیے کہ اگر عقل زائل ہو گئی، صحت ختم ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا ہے، اسے اپنی زندگی کا، اپنی نظافت کا، حتیٰ اپنی صاف ستھرائی کا بھی کوئی تمیز کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے اسلام نے ان تمام چیزوں کو مذموم کہا ہے اور بعض چیزوں کا نام لے کر کے اسے حرام کرا دیا ہے۔ اس کے لیے جو نا یہ چیزیں جو نا سگریٹ نوشی اور اس طرح کی چیزیں پیش خیمہ ہو جاتی ہیں، زمینہ اور زینہ بن جاتی ہیں۔ بس ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے، خصوصاً نوجوان جو نا طبقہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بعض مرتبہ اپنے کسی ایک ایسے دوست کی جو کسی اور کی دوست کے ساتھ دوستی یا اپنے نافہمی کی وجہ سے سگریٹ نوشی کا مبتلا ہوا اور وہ ان دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، دیکھتے دیکھتے اس دوست کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ایسا رنگ جو نا بدل جاتا ہے کہ آخر میں جا کر وہ فساد اور برائی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ سنجیدگی، مطلب یہ کہ ایک اچھا انسان بننے والا تھا تو ایک چھوٹی سی چیز کو جس کو اس نے جس کی برائی کی طرف اور جس کی قباحت اور جس کے فساد کی طرف اس کی توجہ نہیں رہی، جس کی بنا پر وہ ایک بڑے بگاڑ کا اور بڑے فساد کا شکار ہو گیا، اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے، دوستوں کو بھی تباہ کر رہا ہے اور معاشرے کو بھی تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے، دوسرے نوجوانوں کو بھی جو نا تباہ کر رہا ہے۔ اس لیے جو نا دین اسلام نے ان تمام چیزوں کو جو بری ہیں یا برائی کا زینہ اور زمینہ بنتی ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ دیکھیے ایک اچھی بات یہاں پہ میں کروں گا، جو نا ضروری بات کروں گا، اچھی نہیں ضروری بات کروں گا۔ یہی ہم شراب کی بات کر رہے تھے تو اس اعتبار سے جہاں پہ شراب کی حرمت کی بات ہوئی ہے، شرابی کے جو نا بارے میں مذمتیں آئی ہیں، وہاں پر جو نا اس حد تک بتایا گیا لعنت ہے احادیث میں شراب کے لیے انگور کی بیل اگانے والے پر بھی اور انگور لے کے جانے والے پر بھی، یعنی ایک آدمی بیچنے والے پر بھی۔ ایک آدمی یہ کہے میں تو انگور جو ہے اگا رہا ہوں، نیت یہ ہو کہ یہ انگور اگاؤں گا، بیل اگاؤں گا، اس سے انگور بنیں گے تو شراب بنانے والے کے لیے بیچوں گا، میں تو نہیں پیتا، اس ارادے سے انگور کی بیل بونے والے، کاشت کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے، اور انگور خرید کے لے کے جا رہا ہے، شراب بنانے والے کو بیچ رہا ہے۔ البتہ وہ یہ سوچے کہ میں خود تو نہیں پیتا، ٹھیک ہے، میں خود بناتا بھی نہیں ہوں، میں تو انگور بیچ رہا ہوں، اور اسے پتہ ہے بیچ کسے رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے کہ جو شراب بنا رہا ہے، تو اس پر بھی لعنت ہے، جو لے کے جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، بنانے والے پر شراب، اور بیچنے والا انگور یہ کہہ دے کہ میں تو خود نہیں بناتا، میں تو بیچ رہا ہوں، وہ لے جا کے اس انگور سے شراب بناتا ہے، اس نیت سے شراب کے انگور بیچنے والے پر بھی لعنت کی۔ کیوں؟ دیکھیے انگور کی بیل اگانے والا شرابی تو نہیں ہے نا، انگور لے کے جانے والا شراب بنانے والے کے لیے یہ تو شرابی نہیں ہے، اور بیچنے والا بھی شرابی نہیں ہے، وہ خریدار ہے کہ جو لے کے جاتا ہے، شراب بناتا ہے، وہ شرابی ہے۔ لیکن لعنت ان سب پر، اس پوری کڑی پر لعنت ہے۔ کیوں لعنت ہے؟ شراب پینے والے نے حرام کام کیا، لیکن یہ سارا سلسلہ ملعون کیوں قرار پایا؟ اس لیے قرار پایا اگر یہ کام نہ کرتے تو حرام واقع نہ ہوتا معاشرے میں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہر وہ جو مقدمہ بن جا رہا ہے شراب کے حوالے سے، ان سب پر لعنت ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ یہ سگریٹ نوشی وغیرہ بھی مقدمہ بن سکتی ہے بعض لوگوں کے لیے حرام میں مبتلا ہونے کا یا ہیروئن میں مبتلا ہونے کا۔ لہٰذا جو ہے اخلاقی اعتبار
سے جائز نہیں ہے، اخلاقی اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے ان چیزوں کا ایک جناب اسلام سے منسلک جوان یا آدمی اور محمد وال محمد کی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متمسک اور منسلک آدمی اس طرح کی چیزوں کا مرتکب ہو جائے۔ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔